रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें इसको। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब, कल हम पढ़ रहे थे कि चार जो हैं वो क्या हैं, जन्नत के दरिया हैं, जिहान, सेहान और नील और फुरात। जिहान से के अंदर हैं। मैंने ग्रुप के अंदर मैंने ये चीज़ भेज दी आपको कि ये जो है ना, ये चार दरिया क्या हैं, ये उसके हैं जन्नत के जो हैं, उसमें से सिहान, इनका एक सी के साथ लिखा जाता है और एक जो है ना वो एस के साथ लिखा जाता है। जिहान और सिहान जो है, बस ये आपने ख्याल करना है कि जो सी के साथ लिखा जाता है वो जिहान है, सी के साथ, CEY के साथ, और एस के साथ जो लिखा जाता है ये उसमें से। और 5 भी बताए थे कि आपको एक रिवायत के अंदर 5 का भी आता है, जिसमें दिजला भी साथ आ जाता है, दिजला भी आ जाता है उसमें से साथ जो है। तो ये 5 जो है ना वो बन जाते हैं उसमें से, ठीक है ना। और ठीक हो गया जी, एक मिनट, इसमें से आ गया तो ठीक हो गया जी। चलें जी, अब जरा हम आगे चलते हैं, कुरानी जोग्राफिया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है ना, मैं आपको कुरानी जोग्राफिया के अंदर आपने याद रखना है कि आपको ना चार, असल में 4 इलाके हैं जिनको आपने समझना है। 4 इलाके जो हैं उनको आपने समझना है, और उससे सारा मामला जो है ना वो हल हो जाता है। और वो 4 इलाके क्या हैं, वो है जज़ीरा अरब। जज़ीरा अरब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कुरानी जोग्राफिया जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। जज़ीरा अरब अगर आपको समझ में आता है तो आपको कुरानी जोग्राफिया भी समझ में आ जाता है। थोड़ा सा ये कमजोर है जरा, इसे देखा जाए जो कि अच्छा। जनाब, अब आपके पास आ गया सामने कुरान की जोग्राफी समझने के लिए। आवाज तो ठीक है मेरे ख्याल में, वॉइस ओके है। वॉइस ओके, ठीक है जी। तो ये आपके सामने स्क्रीन भी आ चुकी है। स्क्रीन को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें अपने पास। देखिए, कल जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि एक जो मगरबी इस्तेमार जो है, उनकी एक कोशिश ये होती है कि दुनिया को छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम किया जाए। जो मुल्क जितना छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा खतरे में होता है, जो जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा खतरे में होगा। उसकी वजह ये होती है कि उसके अफराद थोड़े होते हैं, वसाइल के अंदर उनके पास मामला और कम हो जाता है। जब इस तरह की सूरत हाल आती है तो उमूमी तौर पे क्या होगा कि वो फिर परेशान रहते हैं और वो अपने इर्द गिर्द वाले जो इलाके होते हैं उनके वो मोहताज हो जाया करते हैं। वो उनके मोहताज होते हैं कि जी हमारे उसमें से। तो ये जो पहले जो जजीरा अरब था ना, आप यूँ समझो कि ये पहले सारा का सारा एक था। ये पूरा का पूरा जजीरतुल अरब जो है जिसको हम कहते हैं, ये पूरा का पूरा तकरीबन एक था। इस वक्त आप देखेंगे तो ये 12 मुल्कों में तकसीम हो चुका है। इसको उन्होंने 12 मुल्कों में तकसीम किया है। मैं आपके सामने नाम लिखता जाऊंगा, आप देखिएगा कैसे जजीरतुल अरब कैसे तकसीम कैसे हुआ। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो इराक आपको नजर आएगा, साथ ही आपको शाम नजर आएगा, सीरिया, उसके साथ है लबनान, लेबनान, ठीक है। उसके नीचे ये इसराइल
نقشوں میں اسرائیل لکھا جاتا ہے، حالانکہ اصل میں تو فلسطین ہونا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے نا، اس کو وہ فلسطین نہیں دکھاتے، اس کو اسرائیل کے طور پہ دکھاتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے اس کو اسرائیل کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں فلسطین تھا۔ پھر اس کے نیچے ہے یہ اردن، جارڈن، ٹھیک ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 5 ہو گئے ہیں، عراق، سیریا، لیبنان، اسرائیل، جارڈن، 5 ہو گئے۔ سعودیہ آ جائیں، سعودی عربیہ، یہ کیا آ گیا؟ 6 آ گیا، 6۔ کویت آ گیا 7، بحرین آ گیا 8، قطر آ گیا 9، یو اے ای، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جو 7 جو ہے نا اس کی جو ہے نا عمارتیں ہیں، 7 عمارتیں، متحدہ عرب امارات، ہر ایک عمارت کا کیا ہوتا ہے؟ ایک امیر ہوتا ہے وہاں پہ، ہر اس کے اندر سے، تو متحدہ عرب امارات، ٹھیک ہے نا، یہ ایک وہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کتنے ہو گئے تھے؟ 7، کتنے ہو گئے تھے؟ 8 9 جتنے بھی ہو گئے، اچھا یہ گیا عمان آ گیا، عمان، اور یہ جو کونا ہے نا یہ بھی عمان کا حصہ ہے۔ اچھا یہ جو کونا ہے نا، یہ براؤن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پتہ نہیں اسکرین پہ تو نظر تو آ رہا ہے، ویسے میرے پاس میں دیکھ رہا ہوں عمان، یہ بھی عمان جو ہے نا یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ عمان ادھر ہے، یہ یو اے ای کا حصہ نہیں ہے، یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ عمان کا حصہ ہے، یہ جو ہے یہ بالکل کونے کے اوپر جو ہے عمان آ گیا، یو اے ای آ گیا، اور یہ آگے یمن آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے بن جائیں گے 12 ملک بن گئے ہیں، 12۔ اور آپ خود سوچیں کہ یہ ایک ملک جس کو میں نے وہ کیا، یہ بھی 7 ملک ہیں ایک قسم کے، دیکھا جائے تو یہ امارات جو ہیں، متحدہ عرب امارات، یہ بھی 7 ملک ہی، امیر ہیں ان کے بھی اپنے، ابو ظہبی ہے، دبئی ہے، جو ہے اس طرح مختلف قسم کی جو ہے ان کی وہ کر کے جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب 12 ملک ہیں اس وقت جو ہے، یہ 12 ملک بن چکے ہیں۔ اس کو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑ کے اس کو چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ حدیث میں جب بھی شام کا لفظ آتا ہے نا، آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی حدیث میں شام کا لفظ آئے گا تو آج کل وہ 4 ملک ہیں، آج کل وہ کتنے ہیں؟ 4 ملک ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے وہ ایک شام کہلاتا تھا صرف، یہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ گورنر ہوتا تھا، شام کے گورنر بنایا جاتا تھا نا پہلے، آپ کو پتا ہے کہ جی شام کے اندر پہلے تو کیا تھا؟ شام کے اندر رومیوں کی حکومت تھی، یورپینس وہ تھے، یورپینس نے قبضہ کیا ہوا تھا، جو کہتے ہیں روم کے خلاف جب گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اب جو اس میں سے جب جاتے تھے کہ جی روم کے خلاف جو ہے جنگ کرنے کے لیے جو جاتے تھے، تو وہ کیا ہوتا تھا؟ یہ شام کے علاقے کے اندر رومی وہ تھے، پھر اس کو فتح کر لیا گیا تھا، اور یہ اس میں سے پھر اس کے بعد یہ کیا تھا؟ یہ پورا کا پورا شام کہلاتا تھا۔ آج وہ 4 ملک بن چکے ہیں، شام، سیریا جس کو ہم کہتے ہیں، لبنان، فلسطین یعنی اسرائیل، اور جارڈن، اردن۔ جب بھی حدیث میں شام کا لفظ آئے گا تو یہ اس سے مراد یہ 4 ملک ہوں گے، آج کل کے 4 ملک ہوں گے، اس سے صرف یہ والا شام نہیں مراد ہوگا جو آج کل جہاں پہ جنگ چل رہی ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ 4 ملک مراد ہوتے تھے جب حدیث میں شام کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ملک تھے جو چلے، ایک ہی صوبہ تھا اس میں سے، اور یہ ایک ہی وہ تھا، اب اس کو بھی کیا کر دیا گیا؟ 4 ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لبنان کے اندر جو ہے عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس میں سے جو ہے نا لبنان جو ہے نا، اب جو کہتے ہیں نا بیروت کی کتابیں چھپتی ہیں، جو جنہوں نے دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے بیروت وغیرہ، وہ لبنان کے اندر جو ہے نا وہ وہاں پہ کتابیں وغیرہ چھپ رہی ہوتی ہیں، اور اسرائیلیوں کا بہت عیسائیوں کا بہت کنٹرول ہے لبنان کے اندر جو ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں سے، یہ ان کے عیسائی بھی کیا ہیں؟ عربی بولتے ہیں، عیسائی بھی لبنان کے اندر جو ہیں وہ عربی بولتے ہیں۔ تو یہ سیریا اور جارڈن، یہ اردن آ گیا، اسرائیل آ گیا، اور سارا اس میں سے یہ وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر یہاں پہ آپ کو غزہ کی پٹی نظر نہیں آئے گی اس میں سے، پھر نیچے یہ سعودیہ آ گئی، یہ کویت آ گیا، پھر عراق آ گیا، قطر، بحرین چھوٹا سا ہے بالکل جو ہے، ٹھیک ہے نا، بحرین جو ہے وہ تو چھوٹا سا بالکل ہے، قطر بھی جو ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا ملک ہے بالکل، یہ زبان سی نکلی ہوئی ہے، اور یہ یو اے ای ہے اس میں سے، یہ عمان ہے، اور عمان کا ایک کونا جو ہے بالکل جو ہے نا یہ ایک وہ نکلا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے، دنیا کا 70% تیل، تقریباً دنیا کا 70% تیل جو ہے نا وہ اس جگہ سے یوں موو کرتا ہے، یاد رکھو یہاں سے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سے جو ہے نا اردو کا بھی نقشے میں ہے، نقشے جو ہے نا اس میں سے نقشوں کے اندر اردو والا بھی وہ موجود ہے، وہ ذرا آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ اسکرین کے اوپر اس کے ساتھ جوڑتے جائیں گے تو
ये वो हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये 7 उसमें से थे। अब मैं आपको एक बताता चलूं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 26 अंबिया का नाम जिक्र किया है, टोटल 26 अंबिया का। बास का कहना है कि 25 अंबिया हैं, और बास का कहना है कि नहीं 26 अंबिया हैं। उसकी वजह क्या है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ है कि क्या वो नबी थे या नहीं थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ है, अगरचे मशहूर तो ये कि वो नबी थे, लेकिन बाज उलमा का कहना यह है कि वो नबी नहीं थे, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे, हजरत उज़ैर जो हैं। लेकिन ज्यादा जो मशहूर बात है कि वो ये क्या है कि वो अल्लाह के नबी थे, हजरत उज़ैर। तो फिर इसका मतलब है कि 26 अंबिया का नाम कुरान करीम ने जिक्र किया है, टोटल 26 अंबिया। अब वो समझे कि वो 26 अंबिया कि किस किस जगह के ऊपर कितने अंबिया जो है ना उसमें से हैं। छह जो है ना, छह छह अंबिया सऊदिया के साथ हैं। छह अंबिया सऊदिया के अंदर, सऊदिया के जो जिनका नाम आता है वो सऊदिया के आजकल के, वो सऊदिया के अंदर बनता है। जिन 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 छह अंबिया का नाम आता है तो वो छह उसमें से सऊदिया के अंदर है। छह हो गए। अच्छा जी, छह ये हो गए। तीन आगे इराक के अंदर, ठीक है ना। तो सऊदिया और बल्कि यूं कहो सऊदिया और सऊदिया के इर्द गिर्द यमन वगैरह भी जो है ना उसमें से आ जाएगा। ये जो है यमन और ये जो है ना सऊदिया इर्द गिर्द जो है ना ये क्या आगे, ये छह इसको कह लो, सऊदिया और यमन भी कह लो इसमें से, इसमें से जिनका, क्योंकि यमन में हजरत हूद जो है ना वो वहां पे उनकी वो है यमन के अंदर। तो ये छह जो है ये सऊदी और सऊदिया के इर्द गिर्द जो है ये आगे छह। ठीक हो गया। तीन आगे जनाब आपके इराक के अंदर, तीन आगे इराक के अंदर। छह जमा तीन कितने हो गए? 9। छह जमा तीन कितने हो गए? 9। 9 हो गए। अच्छा जी। 13 आगे जनाब आपके, किधर आगे? 13 जो हैं, 13 आगे हैं उसमें से शाम के अंदर। ठीक है जी। 13 हो गए, तो कितने हो गए जी? 22 हो गए। 22, बल्कि मैं एक थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हूँ, तीन की बजाय, एक मिनट जरा ठहर जाए ताकि मैं गलत ना कर जाऊँ कहीं उसमें से। जो अंबिया 6 और 4 मेरे ख्याल में इराक के बनते हैं, 4 बनेंगे इराक के। 6 और 4 10 होंगे। हाँ, 4 होंगे इराक के उसमें से। हाँ, 4 इराक के अंदर हैं। ठीक है, 4 इराक हैं, 6 सऊदिया, 4 इराक के अंदर हैं। 4 इराक, 6 और 4 10। 10 और 3 किधर आगे? 10 और 13 आगे जनाब आपके शाम के इलाके में। 10 और 23 हो गए। और 3 आगे जनाब ये इजिप्ट लिखा हुआ है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इजिप्ट आपको, इजिप्ट साथ सऊदिया के इजिप्ट। ठीक है, मिस्र। 3 इधर हैं। तो टोटल 26 अंबिया जो है ना, कुरान करीम की जो सरजमीन है आप यूं समझो कि जनाब वो सिर्फ और सिर्फ इतने इलाके की बस सरजमीन है। ये ये जो है ये कुरान करीम की सरजमीन है जिसको कुरान करीम जो जिक्र कर रहा है। ठीक है ना। ये हैं 26 अंबिया इधर हैं, 26 अंबिया। और ये जो आपको ये दरमियान में नजर आ रहा है ना, ये जो ये इस तरह की नजर आ रहा है, ये मिस्र का हिस्सा है। ये वादी सीना है, यहाँ पे वादी सीना जिसको हम कहते हैं ना, माउंट सिना जो है, वादी सीना जो है, जो पहाड़ जो है, तो ये सारा का सारा ये वादी सीना जो है उसमें से है। अच्छा, 6 अंबिया कौन कौन से आए हैं? अंबिया के फिर रिपीट कर देता हूँ। 6 सऊदिया और सऊदिया के इर्द गिर्द कह लो, सऊदी और सऊदिया के इर्द गिर्द, क्योंकि यमन का भी वो आ जाता है। तो सऊदिया और इर्द गिर्द आगे 6 सऊदिया के अंदर हैं, 4 इराक के अंदर हैं, 6 और 4 10। 13 शाम के अंदर हैं। शाम मैंने पूरा बता दिया कि ये 4 ममालिक जो हैं शाम। 13 कितने हो गए? 23। और 3 जो है ना वो क्या है, मिस्र के अंदर हैं, 26 अंबिया। ठीक है ना। तो हजरत उज़ैर को हमने शामिल किया, हजरत उज़ैर भी फलस्तीन के साथ जो थे ना वो उसका हमने करके फलस्तीन, तो ये जो है ना 26 हजरत उज़ैर 26 अंबिया बन गए। ठीक हो गया। अच्छा, 6 अंबिया सऊदिया और सऊदिया के इर्द गिर्द कौन से हैं? हजरत आदम, मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि हजरत आदम को जब जन्नत से भेजा गया था दुनिया की तरफ, तो हजरत आदम जो थे वो मक्का में उतरे थे। और मक्का में जो उतरे हैं तो जो है सफ़ा पहाड़ी के ऊपर उतरे थे, सफ़ा के ऊपर। तो हजरत आदम कहाँ पे थे? मक्का के अंदर थे।
تو یہ ایک حضرت آدم سعودیہ کے آگے، ٹھیک ہے. حضرت ہود، حضرت ہود یاد رکھیں، حضرت ہود جو تھے وہ کہاں پہ تھے؟ وہ یمن کا علاقہ تھا، یمن. قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے، سورت الاحقاف. سورت الاحقاف آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سورت الاحقاف. سرخ ٹیلوں والی زمین، سرخ ٹیلوں والی زمین، ریت ہی ریت. حضرت ہود جو تھے نا وہ یہاں پہ یہ علاقہ تھا. پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب یہاں پہ بھی کیا ہے، یہاں پہ وہ تھے. پھر سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ نکلی، ان کی جو تھے وہ حضرت ہود کی قوم کو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ہود کی قوم جو تھی وہ بڑی ہی مضبوط قوم تھی، بڑے لمبے قدوں والے تھے. قرآن کریم نے جو ذکر کیا کہ ایسے ایسے جیسے کھجور کے تنوں کی مانے جو ہیں، کھجور کی تنوں کی مانے اتنے اتنے اونچے جو تھے وہ تھے. تو یہ ریتلی زمین تھی. سورۃ الاحقاف کا بھی وہ کیا گیا، ریتلی ٹیلوں والی زمین جو ہے، سرخ ٹیلوں والی زمین، یہ یہاں پہ رہتے تھے. حضرت ہود کی جو تھی یمن کے ارد گرد کا علاقہ جو تھا یہ یہاں پہ تھا. ٹھیک ہو گیا جناب. تو حضرت آدم، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام یہاں پہ اوپر کا علاقہ مدائن صالح. آج کل بھی یہ تو مدائن صالح آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے، یا جو لوگ سعودیہ گئے ہوں گے وہ دیکھ لیں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا سفر نامے کے اندر بھی ہے، سفر نامے کے اندر بھی ہے کہ جہان دیدہ میں آپ دیکھیں گے، جہان دیدہ میں حضرت جو سفر کر رہے ہیں جو ہے نا تبوک کی جانب کا سفر جو ہے، تبوک کا سفر جو ہے، تو وہ راستے کے اندر ہی یہ جو ہے نا وہ آتا ہے، مدائن صالح جو ہے راستے میں آتا ہے. حضرت نے وہاں پہ ذکر کیا ہے. تو حضرت نے یہی فرمایا کہ بھئی اس بستیوں سے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان بستیوں سے جلد نکل جانا چاہیے، تو رکنا نہیں چاہیے اس میں سے، کہ یہاں پہ عذاب والی جو ہے نا اس میں سے. تو یہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں، آپ دیکھ لیں گے، ان کے پہاڑوں میں گھر بنے ہوئے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود، وہ بھی کیا تھی؟ اس جگہ کے اوپر تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تین ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اندر، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ، یہاں پہ جو ہے نا مکہ یہاں پہ آئے گا نیچے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اندر تھے، حضرت اسماعیل، ٹھیک ہے نا، حضرت ابراہیم نے ان کو کیا تھا. اچھا حضرت شعیب علیہ السلام، وہ مدین، مدین کا علاقہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، وہ بھی سعودیہ کے اندر ہے آج کل، مدین کا علاقہ، ٹھیک ہے نا، وہ اس علاقے کے اندر یہاں پہ آتا ہے. یہ سارے کے سارے نیٹ کے اندر اس میں سے ہوں گے، لیکن میں ابھی کیونکہ اس کو آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ کو بس صرف ایک اوور ویو کر رہا ہوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، مدین کا علاقہ، وہ سعودیہ کے اندر ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جو ہے نا، تو گویا کہ کیا ہوئے، 6 انبیاء جو ہے نا، تو گویا پہلے نبی بھی جو ہے نا وہ کہاں پہ آئے؟ سعودیہ کے اندر. اور آخری نبی بھی کدھر آئے؟ سعودیہ کے اندر آئے. تو یہ 6 نبی جو ہے نا وہ تو کدھر ہیں؟ سعودیہ. اور سعودیہ کا یہ یمن ساتھ ملا لو تو بن جاتا ہے یہ جو ہے. ٹھیک ہو گیا، 6 ہو گئے. اچھا جی، 4 انبیاء عراق کے اندر ہیں، 4 انبیاء عراق کے اندر ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، حضرت ادریس علیہ السلام کیا ہیں؟ عراق کے اندر ہیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام بھی عراق کے اندر رہتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی عراق میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو تھے نوح جو تھے. حضرت ابراہیم بھی عراق کے باشندے تھے، حضرت ابراہیم بھی. اچھا، حضرت ابراہیم پیدا کہاں ہوئے؟ عراق کے اندر پیدا ہوئے. پھر انہوں نے سفر کیے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا حضرت ابراہیم کی کیا خصوصیت ہے. وہ ابو الانبیاء ہے نا، ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی خصوصیت جو ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو کیا ان کی خصوصیت کیا ہے، جغرافیہ کے لحاظ سے کیا خصوصیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ عراق کے اندر تھے حضرت ابراہیم بھی. پھر حضرت یونس علیہ السلام بھی کدھر تھے؟ عراق کے اندر رہتے تھے. حضرت یونس بھی عراق کے اندر رہتے تھے. بعض لوگوں نے بائبل وغیرہ اور وہ جو ہے نا ان کو وہ نینوا، وہ اسرائیل کی طرف شو کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے اندر جو تھے نا حضرت یونس، لیکن حضرت یونس بھی اصل میں جو تھے وہ عراق کے باشندے تھے. تو یہ 4 انبیاء جو ہے نا وہ عراق کے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت جو ہیں حضرت ادریس، اور حضرت یونس جو ہیں. یہ 4 ہو گئے. 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اب میں ادھر آ جاتا ہوں مصر کی طرف. مصر کے اندر کتنے؟ 3 نبی جو ہیں مصر کے اندر ہیں. 3 نبی کون کون سے مصر کے اندر ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے. تو ٹھیک ہے، حضرت یوسف مصر میں تھے نا، مصر میں تھے. تو اس کے بعد ہی پھر اولاد جو ہوتی ہے حضرت یوسف کی اولاد میں پھر بعد میں جو ہیں وہ کیا ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے فلسطین سے منتقل ہوئے تھے. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے منتقل ہوئے تھے. کہاں پہ؟ مصر کے اندر آئے تھے، مصر کے اندر آئے تھے. اور پھر جو تھے وہ ادھر رہنے لگے. تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو تھے پھر ان کی اولاد کے اندر جو ہے وہ آگے پیدا ہوئے پھر اس میں سے. تو یہ 3 انبیاء جو ہیں جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے. تو 3 ہو گئے، 6، 4، 10 اور 3، 13.
اور 13 نبی جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ پورے شام کا جو علاقہ ہے، شام کے علاقے کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ 13 حضرت لوط علیہ السلام بحر میت، ڈیڈ سی جس کو آج کل کہتے ہیں نا، ڈیڈ سی، بحر میت، یاد رکھیں حضرت جو تھے وہ یہاں کے اوپر تھے، بحر میت کے آس پاس تھے، ان کی بستیاں جو تھیں، ٹھیک ہے نا، ان کی جو قوم لوط جو تھی وہ ڈیڈ سی کے آس پاس رہتی تھی، بحر میت اس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دکھانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے، میں ورنہ آپ کو پورا قرآن جغرافیہ کو وہ کرا تو وہ تقریباً کوئی 1-2 ہفتے تو وہ لے جائے، اگر قرآن جغرافیہ کوئی ہم وہ کریں تو، ٹھیک ہے۔ تو ڈیڈ سی جو ہے وہ ادھر ابھی بھی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، اس کا کمال یہ ہے، کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، لیکن کوئی چیز زندہ بھی نہیں رہتی ہے۔ ڈیڈ سی جو ہے اس کو نام ہی کیا ہے، بحر میت کہتے ہیں، میت۔ اس میں اتنا نمکین پانی ہے، اتنا نمکین پانی ہے کہ اگر کوئی اب بندہ ڈوبے گا ہی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسرائیلی وغیرہ جو ہے نا، اور یہ اردن کے باشندے بھی جو ہے نا، ایک طرف اس کا جو ہے نا اردن ہے اور ایک طرف اسرائیل ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر لیٹے رہتے ہیں، جیسے ایک بندہ جا کے سیدھا کسی تختے پہ نہیں لیٹ جاتا، تو یہ پانی پہ ایسے لیٹ جاتے ہیں، پانی پہ لیٹ جاتے ہیں۔ کوئی اس پہ آپ پلیٹ رکھ دو تو پلیٹ پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہے، پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہے، وہ پانی کے اوپر ہی رہتی ہے وہ پلیٹ جو ہے، وہ ایسا کیونکہ نمکین ہے نا، جتنا پانی میں نمک زیادہ ہوتا ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ اس کا ایک تجربہ صرف آپ کر لو کہ آپ کو پتہ ہے کہ گندا انڈا اور جو صحیح انڈا ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، کہ جناب جو صحیح انڈا ہوتا ہے اگر وہ پانی میں رکھو گے تو وہ پانی کے نیچے چلا جاتا ہے، گلاس میں آپ نے جگ کے اندر پانی ڈالا، جگ میں پانی ڈالو، جو صحیح انڈا ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا، اور جو گندا انڈا ہوگا وہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پانی کے اندر آپ نمک ڈالنا شروع کرو، نمک ڈالنا شروع، اس کو ہلاتے جاؤ نمک کو، تو آپ تھوڑی دیر بعد دیکھو گے تو وہی انڈا جب آپ نیچے ڈالو گے تو وہ نیچے نہیں جائے گا، وہ اوپر ہی تیرتا رہے گا، اس کے اوپر، پانی کے اوپر ہی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نمک کی وجہ سے یہ سائنسی ایک وہ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر سے کہ نمک کی وجہ سے کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے۔ تو یہ بحر میت جو ہے، لیکن اس کو پھر میت کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی، کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ نمکین، اتنا زیادہ پانی نمکین ہے کہ اس میں سے یہ جو ہے نا وہاں پہ کوئی زندہ نہیں رہے گا کچھ بھی۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بعض علماء نے بھی اس چیز کو، وہ قرآن کریم میں ادنى الارض کا لفظ ہے، غلبت الارض، ٹھیک ہے، تو وہ اسی علاقے کا بحر میت ہے۔ یہ 420 میٹر جو ہے تقریباً سطح سمندر سے نیچے ہے، یہ جو ہے بحر میت جو ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ڈیڈ سی ہے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب بستی کو اٹھا کے اوپر سے نیچے مارا تھا تب وجود میں آئی تھی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو تھے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں وہ اس کے ارد گرد آباد تھیں، وہ اس کے ارد گرد آباد تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ بستیاں جو ہے نا اس سے وجود میں آئیں، یہ جو تھا بحر میت اس سے وجود میں آیا، اس کے ارد گرد رہا کرتے تھے قوم لوط جو تھی۔ تو یہ ایک وہ آ گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے۔ پھر ایسے ہی حضرت اسحاق کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، حضرت اسحاق بھی کدھر تھے، وہ بھی فلسطین کے اندر ہی جو تھا سارا تھا۔ حضرت یعقوب میں نے بتا دیا کہ حضرت یعقوب تو فلسطین کے اندر تھے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ منتقل ہوئے وہاں سے جو ہے۔ پھر ایسے ہی حضرت ایوب بھی شام کے علاقے سے ہی ہیں۔ حضرت ذوالکفل جو قرآن کریم نے نام ذکر کیا۔ حضرت داؤد جو تھے وہ بھی ادھر ہی تھے۔ حضرت سلیمان وہ بھی یہ علاقہ تھا۔ حضرت الیاس، حضرت یسع، پھر حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، ٹھیک ہے نا، اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے۔ تو یہ کیا ہیں، یہ بنتے ہیں 13 نبی بنتے ہیں، جو کہ کدھر ہیں، یہ شام کے علاقے کے اندر ہیں۔ کچھ کا تو زیادہ تر فلسطین کے ساتھ ہیں، تعلق فلسطین کے ساتھ ہے، اور جو ہے اس میں ہم آج کل کا جو شام ہے، دمشق کی جامع مسجد جو ہے، دمشق کی جامع مسجد، جامع اموی کہتے ہیں اس کو، جامع اموی، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ السلام وہاں پہ اتریں گے، تو جامع اموی جو ہے، اگرچہ اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ یہ والی مسجد نہیں ہے، وہ کچھ اور مسجد انہوں نے دمشق کے اندر جو ہے وہ مختلف ہو کی ہے، لیکن جامع اموی جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو وہ جو ہے نا اس میں سے وہ شام کا علاقہ، آج کل کا جو شام ہے، وہ وہاں پہ اتریں گے اس جگہ کے اوپر جو ہے۔ تو یہ شام کا علاقہ جو ہے نا، یہ بڑا ہی
ایک امپورٹنٹ ایک وہ ایک ہم مسلمانوں کی تاریخ ہے. اور شام سے میں نے بتا دیا آج کل کا شام نہیں، یہ سارا ہی علاقہ جو ہے سیریا، لبنان، فلسطین اور جو ہے نا یہ اردن، یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے نا حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ علیکم بالشام، تم شام کو لازم پکڑو، شام کو لازم پکڑو. قیامت بھی جو قائم ہوگی وہ کدھر ہوگی؟ شام کے علاقے کے اندر قائم ہوگی قیامت بھی جو ہے. اس طرح اور بھی جو ہیں وہ پورے کے پورے. تو یہ علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، زرخیز علاقہ ہے کہ جی اس میں سے قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے اس میں سے. تو یہ 26 انبیاء جو ہے نا ایک تو وہ. اچھا اب آپ کہیں گے کہ جی آپ نے کہا حضرت ابراہیم کی کیا خصوصیت ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم جو ہے نا وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں نا. تو بنی اسرائیل کے بھی حضرت بنی اسرائیل ظاہری بات ہے وہ بھی جو ہیں یعقوب، حضرت یعقوب سے وہ چلتا ہے معاملہ جو ہے. تو حضرت یعقوب بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. تو کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب جو ہیں، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. تو اور یہ انبیاء جو ہیں نا یہ 4 علاقے میں نے کہہ دیا، 4 علاقوں میں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے چاروں علاقوں کو سیر کی ہے. حضرت ابراہیم نے چاروں علاقوں کی سیر کی ہے. پیدا کدھر ہوئے ہیں وہ پیدا کدھر ہوئے ہیں؟ وہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں. پیدا وہ عراق کے اندر ہوئے. پھر وہ گئے کدھر تھے؟ پھر وہ منتقل ہو گئے تھے فلسطین کے اندر. حضرت سارا جو تھیں وہ کہاں تھیں؟ فلسطین کے علاقے میں تھے نا جہاں پہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب سے آئے اور کہا کہ جی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، حضرت لوط کی بستی کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. ادھر تھے. اچھا بیٹے کو چھوڑا کے ادھر اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑا کدھر ہے؟ سعودیہ کے اندر آ کے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارا کے حضرت ہاجرہ ملی تھی جا کے، حضرت ہاجرہ ملی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ جو بادشاہ تھا مصر کا جو بادشاہ تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا یہ میری بہن ہے. حضرت سارا کے بارے میں غلط نیت سے جو تھا وہ آگے بڑھا تھا، تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کیا تھا کہ پھر حضرت ہاجرہ جو تھی حضرت ابراہیم کو وہ کر دی تھی، دے دی تھی. اب حضرت ہاجرہ کے بارے میں یہ جو عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لونڈی تھیں، اصل میں یہ لونڈی تھیں. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت ہاجرہ جو تھیں یہ شہزادی تھیں. حضرت ہاجرہ شہزادی تھیں، وہ شہزادی تھیں. تو وہ کیا کی گئی تھی کہ وہ حضرت ان کو دے دی گئی تھیں. حضرت جو تھی حضرت سارا کو انہوں نے دی تھیں لونڈی جو ہے. اچھا لیکن بعض علاقوں روایات سے لونڈی کا پتہ چلتا ہے. تو اس زمانے کے اندر وجہ یہ تھا کہ جو دوسری بیوی ہوتی تھی وہ کیا شمار کی جاتی تھی، اس طرح اس کو کہہ دیا جاتا کہ یہ لونڈی ہے گویا. حالانکہ وہ لونڈی نہیں تھیں، وہ کیا تھیں؟ وہ شہزادی تھیں. وہ جو تھیں وہ شہزادی تھیں بادشاہ کی اس میں سے. تو ان کو جو تھی نا یہ وہ دیا گیا ہے کہ جو ہے. تو حضرت ابراہیم نے گویا چاروں علاقوں کا سفر کیا. پیدا کدھر ہو رہے ہیں؟ عراق کے اندر. وہ جو آگ میں پھینکنے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا نا، جو آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا تھا، یا نارکونی بردم و سلامہ جو ہے وہ عراق کا وہ تھا، عراق کے اندر جو ہے. پھر وہ منتقل ہو گئے تھے وہاں سے کیونکہ یہ چلے گئے تھے پھر جو ہے یہ شام کے علاقے میں چلے گئے. پھر جو تھے پھر مصر گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ جب گئے تو وہاں سے حضرت ہاجرہ ملی. پھر واپس آئے اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جو تھے وہ چھوڑ کے گئے اس میں سے سعودیہ کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کیا کی ہے نبیوں کا بنی اسرائیل کے لیے بھی اور بنی اسماعیل کے لیے بھی ان کے بھی وہ بنایا ہے. اور ان کی اولاد میں کئی ہزار انبیاء آئے ہیں. تو وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ دیا تو ایسے ہی ان کو کیا کیا گیا ہے مختلف علاقوں کے اندر بھی پھرایا بھی گیا کہ وہ مختلف علاقوں کے اندر گئے بھی ہیں اس میں سے. تو یہ بھی ایک جو تھا نا وہ پورا کا پورا ایک وہ تھا اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ قرآن کریم کی وہ ہے. پھر میرے لیکچرز موجود ہیں اس کے اوپر، آپ وہ سن لیں گے کہ قرآن کریم نے 5 بڑی بیماریاں ذکر کی ہیں، 40 چھوٹی بیماریاں ذکر کی ہیں قرآن کریم کے اندر جو ہیں. تو وہ اب وہ کن کن علاقوں کے اندر جو تھے وہ نبی جو تھے جو 5 بڑی بیماریوں والے اور اس میں سے 40 چھوٹے. بنی اسرائیل کی ساری زندگی جو ہے نا بنی اسرائیل کی جو آپ دیکھیں گے نا تو بنی اسرائیل کی جو ہے وہ مصر اور یہ فلسطین جو ہے نا بس یہ یہاں سے جایا کرتے تھے. جو فرعون جو ڈوبا بھی ہے نا تو وہ ڈوبا کہاں پر ہے؟ وہ سمندر کے اندر ہے، وہ یہاں پہ
اس کو ریڈ سی کہتے ہیں، بحر احمر کہتے ہیں، یہ یہاں پہ ڈوبا ہے فرعون جو ہے، ریڈ سی جو ہے، ٹھیک ہے نا، ریڈ سی کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہے، بحر احمر کے اندر جو ہے نا وہ ڈوبا ہے اس میں سے۔ اور وہ جو تھا کہ سمندر جو تھا ادھر سے ہو گیا تھا، اور یہاں سے اب آج کل وہ سوئس کینال جو گزرتی ہے نا، سوئس کینال جو ہے دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے سوئس کینال کی۔ اچھا خاصا دنیا کا جو یورپ سے جتنا سامان وغیرہ آتا ہے وہ آسٹریلیا یا چائنا یا پاکستان یا کسی جگہ سے گزرے گا تو اس جگہ سے گزرے گا، اور یہ ہے کہ اس کے پاس اصل میں یہ مسلمانوں کی ملکیت جو ہے وہ بنتی ہے، اور پھر یہ یہاں سے جا کے جو ہے نا ادھر وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ یمن ہے، یمن، اور اس طرح ہی یہ یمن کی عدن بندرگاہ نیچے یہاں پہ آتی ہے، عدن کی بندرگاہ آتی ہے، یہ پوری کی پوری جو ہے، اور پھر وہ جو کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ اپنی ایک علیحدہ ایک کہانی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نوازا ہوا ہے، لیکن ہم جو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور افریقہ کے اندر ایک ملک ہے ایریٹریا، ایریٹریا، ایریٹریا جو ہے افریقہ کے اندر ملک ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ان کا ہے اپنا یہ جو وہ بھی یہودی ہیں وہ لوگ، لیکن وہ کالے یہودی ہیں، ایریٹریا والے کالے یہودی ہیں۔ اچھا یہودیوں کے اندر بھی نا مختلف قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، یہودیوں کے اندر بھی کچھ اشکنازی ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ سفر ڈائم ہے، اس میں سے اشکنازی جو ہے نا سفر ڈائم ہے، اس میں سے یہ کچھ ایشیائی یہودی ہیں، کچھ جو ہے نا یورپین یہودی ہیں، یہودی جو ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے اور یہ ان کے اندر بھی آپس میں بڑے دشمنیاں ہیں۔ اچھا یہ نہ سمجھو کہ جی ان کے اندر آپس میں وہ نہیں ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں یہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسکرین ابھی اویلیبل نہیں ہے، میں نے اسکرین کو بھی ہٹایا تاکہ میں ذرا دیکھوں آپ کو کوئی اور اس میں سے دکھا دوں۔ تو یہ ان یہودیوں کے اندر بھی آپس میں معاملات خراب ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف سارے کیا ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ تو مسلمانوں کے خلاف کیا ہیں؟ اچھا جو مشرقی یہودی ہے نا وہ بڑا کٹر قسم کا یہودی ہے، مشرقی یہودی جو ہے وہ بڑا کٹر یہودی ہے، اور جو مغربی یہودی ہیں نا جو ویسٹرن جو تھے یہودی جو یورپ کے اندر تھے، امریکہ کے اندر جو ہیں اس طرح جو ہیں وہ اتنے کٹر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اشکنازی ایریٹریا کے اندر جو ہے نا انہوں نے اب وہاں پہ بھی وہ قائم کر لیا، اپنی بیس بھی بنا لیا ہے اسرائیل نے جو ہے۔ تو ایریٹریا سے جو ہے اگر جہاز کے اوپر اگر F-16 وغیرہ یا اس طرح وہ کریں تو وہ مکہ یا مدینہ جو ہے وہ بالکل سامنے ہے، اگر وہ وہاں سے جو ہے نا وہ سفر کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر وہ اپنی بیسز بھی قائم کر رہے ہیں، اسرائیل جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنی بیسز قائم کر رہا ہے۔ وہ کیوں قائم کر رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات کی ہیں، کہ وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھا ہوا ہو، تو اس میں سے جو ہے وہ ایریٹریا کے اندر بھی جو ہے نا ایک وہ ہے، اس میں سے وہ ایک علیحدہ کہانی بن جاتی ہے۔ اور اس میں سے یہ تو ہو گیا جی اس میں سے، اور پھر ان کے درمیان میں بھی آپس میں بڑا، آپ سنتے ہو گے کوشر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کوشر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وائس اوکے جی۔ تو یہ جو تھے کوشر جو ہے نا ان کا یہ یہودیوں کا ذبیحہ جو ہوتا ہے اس کو کوشر کہتے ہیں، وہ کوشر حلال کرنے کا۔ اچھا ان کی بھی بڑی قسمیں ہیں، اچھا اس میں بھی جیسے ہمارے مسلمان ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں نا، بہت سے ہمارے مسلمان لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، جناب علی کو جی یہ دیکھو حلال، ہم کس کو حلال مانیں یا کس مولوی کی بات مانیں، تو وہ جی دوسرے جو ہیں تو یہودیوں کے اندر جا کے ذرا آپ چیک کر لیں، یہودیوں کے اندر آپ ذرا چیک کر لیں کہ یہودی کس قسم کے وہ صورتحال ان کی جو ہے، آپ ذرا صرف یہودیوں کا دیکھ لیں تو اس میں کیا ان کے کوشر میں اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی مختلف قسم کے کوشر کے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے، ایک چیز جو میں کہتا بھی ہوں اس میں سے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم چیزیں پڑھتے نہیں ہیں، ہم چیزیں پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم بڑے جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں کسی چیز کے اندر سے، کہ جی کسی نے اگر ہمارے اوپر وہ کر دیا، یا ہماری عیدوں کے اوپر اختلاف اگر ہوتا ہے تو جی وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان دنیا میں مذاق بنے ہوئے ہیں کہ ایک ملک میں ایک دن عید ہو رہی ہے، دوسرے دن کسی ملک میں دوسرے دن عید ہو رہی ہے،
فلاں جگہ پہ جو ہے نا، تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا کرنا چاہیے، عید ایک دن منانی چاہیے۔ تو کیا کرسچینٹی کے اندر کیا 25 دسمبر ہی سب کی عید ہے؟ کرسچینٹی کے اندر جو ہے کرسمس جو ہے، کیا 25 دسمبر ہے؟ ذرا اس کو اسٹڈی کریں، ذرا وہ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ان کی کیا صورتحال ہے، کہ کیا 25 دسمبر سب کی عید ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ صرف آپ وہ دیکھیں کہ رومن کیتھولکس جو ہیں، پروٹیسٹنٹس جو ہیں، ٹھیک ہے نا، آرتھوڈاکس جو ہیں، ان کے ذرا آپس میں صرف اختلافات دیکھیں، ذرا کس قسم کے اختلافات ہیں۔ آئرلینڈ کے اندر ذرا آپ حالات دیکھیں کہ آئرلینڈ کے اندر کیا کچھ حالات رہے ہیں اور کیا وہ چلتے رہی ہیں۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، ہم بڑی جلدی ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں چیزوں کے اندر سے۔ ذرا پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں اور چیزیں پڑھیں، یا ان لوگوں کے بارے میں حالات پڑھیں، پھر آپ کے سامنے کھل کے آتا ہے کہ دنیا کے اختلافات تو ہر جگہ کے اوپر دنیا میں رہے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں اختلافات۔ تو یہ صرف آپ ایک ہی اس کو وہ مان لیں اور کہیں کہ جی بس یہ سارا شاید ہمیں لگتا ہی ہے، سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس لیے چیزوں کو ذرا پڑھنے کی وہ کریں۔ جو ویسٹ انڈیز میں نا ریڈ انڈینز رہتے تھے ویسٹ انڈیز کے اندر، یہ امریکیوں نے اتنا قتل کیا ہے نا، دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ آپ کہو نا قتل جو ہوئے نا، تو وہ کیا کیے گئے ہیں؟ ریڈ انڈینز کو قتل کیا ہے یہ ریڈ انڈینز۔ تو امریکہ کی بنیاد ہی کس پہ رکھی گئی ہے؟ قتل کے اوپر رکھی گئی ہے۔ امریکہ کی بنیاد ہی کس کے اوپر ہے؟ قتل کے اوپر۔ یہ جو لوگ گئے تھے نا، جب اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہے، یہ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، ہسپانیہ سے امریکہ تک آپ نے پڑھنا ہے، ہسپانیہ سے امریکہ تک، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ وہاں سے کیا ہوئے ہیں، جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے جا کے ریڈ انڈینز کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے، اور پھر آسٹریلیا کے اندر، آسٹریلیا کے اپنے باشندے تھے، وہ بھی جنگلی قبائل تھے، آسٹریلیا کے اندر جنگلی قبائل تھے۔ آسٹریلیا جب دریافت ہوا تو پھر یہ کرتے کیا تھے کہ انگلینڈ کے اندر جو جو سزا، جس کو سزا ملتی تھی، تو اس کو سزا کے طور پہ اس کو آسٹریلیا بھیج دیا جاتا تھا، سزا کے طور پہ وہ آسٹریلیا میں جا کے رہتا تھا۔ تو آسٹریلیا کی بنیاد بھی کیا ہے؟ سزا یافتہ لوگوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، سزا یافتہ آسٹریلیا جو ہے، کہ جن کی جو ہے نا وہ سارے کے سارے جتنے وہ تھے، اور یا وہ پتہ ہے کہ انگلینڈ کی جو کوئین ہے اس کے انڈر جو تھا نا، اصل میں تو مین جو تھا اس کے تحت چلتا تھا، یہ انگلینڈ کی کوئین کے تحت جو ہے آسٹریلیا کی سارے معاملات جو ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں سے تھوڑی سی ایک وہ دوں گا، بس ایک چیزوں کا ایک اوور ویو دے رہا ہوں، بس وہ میں زیادہ نہیں کر سکتا۔ وہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کیسے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں، یہ جو تھی اس میں سے۔ تو یہ میں نے آپ کو چھوٹا موٹا یہ تو بتا دیا کہ جی قرآن کریم کے حوالے سے بھی جو ہے نا۔ اچھا، اب قرآن کریم نے نا اسی میں ایک اور چیز دیکھیں، مجھے چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ٹھیک ہے نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جی قریش کے حوالے سے کہ جی رحلۃ الشتاء والصیف، یہ کیا ہوتا تھا؟ رحلۃ الشتاء والصیف کیا معاملہ کیا تھا؟ کہ جی یہ دو سفر کیا کرتے تھے مکہ والے، مکہ یہاں پہ ہے نا، مکہ اس سائڈ کے اوپر ہے، یہ جو تھے نا اس میں سے، یہ مکہ جو تھا یہ کرتے تھے، مکہ یہ ادھر یہ اس جگہ پہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دو سفر کرتے تھے، ایک یہ گرمیوں میں سفر کیا کرتے تھے اور ایک یہ سردیوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ سردیوں میں نا یہ سفر جو کیا کرتے تھے نا، یہ نیچے یمن کا سفر کیا تھا، یہ گرم علاقہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ گرم علاقہ تھا سردیوں کے اندر، یمن عدن کی بندرگاہ پہ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ کیا کرتے تھے؟ مکہ کی چیزیں لایا کرتے تھے یہاں پہ، وہ کر کے آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے اندر میلے لگا کرتے تھے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا اسلامیات وغیرہ کے اندر، جی مکہ کے ارد گرد وہ میلے لگا کرتے تھے مختلف قسم کے، تو وہاں پہ لوگ چیزیں بیچا کرتے تھے ایک دوسرے کو، جو ہے نا بارٹر ٹریڈ ہوا کرتی تھی، وہ بیچ کے پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ ادھر آتے تھے، اور یہاں پہ یہ سمندری علاقہ تھا یعنی جو تھا اس میں سے، تو یہ یہاں پہ پھر وہ چیزیں بیچا کرتے تھے اور یہاں سے کچھ چیزیں خریدا کرتے تھے۔ خریدتے کہاں سے تھے؟ ہندوستان سے جو تھا نا، ہندوستان سے مسالے آیا کرتے تھے، ہندوستان سے مسالے، ہندوستان والے ویسے ہی مسالے بڑے مشہور ہیں ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا، گرم مسالے تو فلاں ایسے شروع سے ہی جو ہے نا ہماری تاریخ کے اندر ہی کیا ہیں ایسے کھانے جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو ہے نا یہ پہلے کی بات جو ہے ساری کی ساری. تو ایک سفر ان کا کدھر ہوتا تھا؟ ادھر کا ہوتا تھا، ادھر کا سفر ہوتا تھا. تو یہ مسالے وغیرہ خرید کے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ گرمیوں کا سردیوں کا سفر ہوتا تھا. اور گرمیوں میں وہ جایا کرتے تھے اوپر. یہ غزہ کی پٹی، یہ غزہ کی پٹی اس جگہ کے اوپر تھی، جو تھی اسرائیل فلسطین کے اندر. جو غزہ کی پٹی جو ہے نا وہ اب غزہ کی پٹی کے اندر جایا کرتے تھے. اور وہاں سے یورپ سے سامان آیا کرتا تھا، کیونکہ آگے سارا یورپ ہے. تو وہ وہاں سے سامان وغیرہ کشتیوں کے اوپر جو سامان آیا کرتا تھا، وہ اپنا کچھ سامان وغیرہ بیچا کرتے تھے. اور وہ وہاں سے لے کر پھر یہ مکہ میں آ کے لگتے تھے، میلے لگا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دو سفر ہیں، ایک سردیوں کا سفر ہے، ایک گرمیوں کا سفر ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ وہ احسان جتلا رہے ہیں نا، اے قریش والو، تم لوگوں کو پتہ ہے نا کہ تم لوگ جو سفر کیا کرتے تھے تو کتنے امن کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، تمہارے جو سفر ہوا کرتے تھے. اور غزوہ بدر کی بھی جو معاملہ ہوا، وہ یہاں پہ وہ بھی ایک کہانی ہے پوری کی. غزوہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ کیسے یہاں سے جو تھا وہ گیا تھا، اور کس طریقے سے مسلمان گئے تھے. یہ پورے کے پورے جب اس میں یہ تفسیر ہم پڑھ رہے ہو نا تو ساتھ نقشہ وہ ہو تو وہ پوری کی پوری یہ ساتھ آئے گی اس میں سے. میں اس لیے تھوڑا سا وہ نقشہ نہیں رکھا ہوا، ورنہ وہ آپ کو جو شیئر کیے ہوں اس میں وہ نقشے وغیرہ بھی موجود ہیں مختلف قسم کے، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیے گا. اچھا پھر دیکھو قرآن کریم نے والتین والزیتون، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کے نزول کا علاقے بتا دیے ہیں. 4 کتابیں، جو 4 آسمانی بڑی کتابیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا. والتین والزیتون، ٹھیک ہے نا. انجیر اور زیتون والی سرزمین. انجیر اور زیتون والی سرزمین جو ہے نا یہ اوپر فلسطین کی زمین ہے، ٹھیک ہے نا. انجیر اور زیتون والی جو زمین ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کیا آئی ہیں؟ 2 کتابیں نازل ہوئی ہیں، 2 کتابیں نازل ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری ہے، والتین والزیتون، ٹھیک ہے نا. انجیر اور زیتون ابھی بھی جو ہے نا یہ علاقے بڑے سرسبز علاقے ہیں، یہ اوپر کے علاقے جو ہیں. تو والتین والزیتون، اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر کی اور زیتون کی. تو یہ یہاں پہ 2 کتابیں نازل ہوئی ہیں. کون کون سی؟ حضرت داؤد کے اوپر جو ہے وہ زبور اتری ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے وہ بائبل جو ہے نا انجیل وہ اتری ہے. والتین والزیتون وطور سینین، طور، وطور سینین. طور، کوئی طور جو ہے وہ یہ میں نے بتایا یہ مصر کے اندر ہے. وطور سینین، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے تورات اتری ہے، تورات، تورات جو ہے. وطور سینین، ٹھیک ہے نا. طور سینین وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین. قرآن مکہ میں کہاں پہ وہذا البلد الامین؟ اس شہر کی قسم جو اللہ نے کھائی. تو کس بلد الامین جو ہے یعنی مکہ کی. تو یہ 4 جو ہے نا اس میں اللہ نے کیا کر دیا ہے، اس ایک ہی اس میں اندر دیکھیں سورت کے اندر جو ہے نا 4 کتابوں کا وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بتا رہے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد. دیکھو جغرافیہ جو ہے نا وہ بھی کیا کر رہا ہے اس میں سے. اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں تو اس کے اندر ان علاقوں کی ان چیزوں کی وہ کر رہے ہیں کہ جو علاقے میں وہ پائی جا رہی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. انجیر زیتون وغیرہ جو تھی، اور اس میں سے جو تھا یہ سارا کا سارا. پھر اس طرح ہی دیکھو گے حضرت تمیم داری جو ہیں وہ جب گئے ہیں دجال سے جب ملاقات ہوئی ہے، مشکات وغیرہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، اور آگے جو کتابوں کے اندر کتاب الفتن جو ہے، کتاب الفتن کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، حضرت تمیم داری جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی دجال کے ساتھ. ایک جزیرے کے اوپر بند تھا وہ، جزیرے کے اوپر زنجیروں میں جو تھا وہ اس کو جکڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اور بال ہی بال تھے جسم کے اوپر جو ہے، جسم پہ بال ہی بال تھے، اور سارا کا سارا جو ہے. اس نے کچھ سوال کیے تھے حضرت تمیم داری سے. تو کہا تھا کہ جی یہ مجھے بتاؤ، کہ کہا تھا کہ وہ مجھے بتاؤ کہ کھجوروں کی سرزمین میں وہ اچھا ہاں اس نے پوچھا کہ غسان کا باغ جو ہے، غسان کا باغ جو ہے کھجوروں کا باغ تھا ایک بہت بڑا جو ہے، یہ بھی سارا وہ ہے اس میں سے موجود ہے. یہ میں صرف آپ کو اس لیے وہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ شوق پیدا کر رہا ہوں آپ کے اندر. آپ نے یہ کتابیں پڑھنی ہیں جو خود آپ وہ کریں گے، ڈھونڈیں گے آپ. تو کہا کہ غسان کا باغ جو تھا یہ بتاؤ کہ وہ اس میں کھجوریں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اس میں تو بڑی کھجوریں آتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان قریب کیا ہو جائے گا، وہ باغ جو ہے نا وہ خشک ہو جائے گا، یعنی وہ باغ اس میں کھجوریں ختم ہو جائیں گی. غسان کا جو باغ تھا. دوسرا اس نے پوچھا بحیرہ تبریہ، تبری، امام تبری کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، تبریہ، ٹھیک ہے نا. بحیرہ تبریہ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے. یہ تبریہ جو ہے نا اسرائیل کے اندر، اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں پہ کیا ہے، پانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ عنقریب کیا ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، وہ بھی جو ہے وہ بھی خشک ہو جائے گا پانی. اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی آپ سرچ کریں گے تو اسرائیل کے اندر پانی کی کیا ہو رہی ہے، وہ کمی ہو رہی ہے جو ہے نا اس میں سے. دریا اردن جو ہے نا وہ بھی ادھر سے وہ ہوتا ہے، دریا اردن جو جارڈن جہاں سے آپ کو معلوم ہوگا وہ قوم عمالقہ اور جن سے لڑنے کے لیے گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ پانی نہیں پینا،
دریا اردن تھا وہ اصل میں، وہاں سے گزرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی پانی نہیں پینا تم لوگوں نے، یہاں کا پانی نہیں پینا، اگر پینا ہے تو بہت تھوڑا سا پانی پینا ہے، جو ہے یہ اردن کا وہ جو تھا نا، دریا اردن کی وہ جو تھی۔ تو اب 36واں سوال کیا کہ کھجوروں کی سرزمین میں نبی نے آنا تھا، کھجوروں کی سرزمین کے اندر، تو انہوں نے کہا وہ تو آ چکے ہیں، تو بڑا ہنسا دجال، بہت ہنسا، بڑا خوش ہوا، ان کا کہ اب میرا وقت کیا آ چکا ہے، قریب ہے کہ میں وقت کیا ہوگا، میں نکلوں گا، میں نکلوں گا، اب جو ہے نا میری جو ہے نا اب میرا وقت کیا آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے کہ میں مجھے وہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی پھر میں نکلوں گا اس میں سے۔ تو وہ یہ بھی جو ہے نا اب یہ ساری اب آپ نے ڈھونڈنی ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے، اب حدیثوں کو آپ نے تلاش کرنا ہے، اور ان حدیثوں کو پھر اس میں سے جو ہے نا وہ کون سے علاقے کون سے بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے علاقہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی جو ہے نا ایک وہ بنے گا اس میں سے۔ اوپر ترکی کی بھی کچھ اہمیت وہ بنتی ہے، ترکی کی جو ہے، کیونکہ حدیث میں جو آتا تھا کہ جی جو ہے نا اس کے فتح کرنے، قسطنطنیہ جو ہے، قسطنطنیہ آج کل استنبول کہتے ہیں اس کو، استنبول، استنبول وہ یورپ کے اندر آتا ہے استنبول، اور اس پہ پل ہے، اس پہ پل ہے جو ملاتا ہے ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتا ہے، استنبول۔ استنبول کا اصل میں پرانا نام کہا جاتا ہے کہ اس کا نام تھا اسلام بول، اسلام بول تھا، تو وہ تبدیل ہوتے ہوتے پھر کیا ہو گیا، استنبول ہو گیا نام جو ہے، اسلام بول جو ہے ترکی کے اندر جو تھا وہ اسلام بول، اس لیے آپ دیکھیں گے استنبول میں مسجدیں بہت زیادہ ہیں۔ تو جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے کیا کیا، ترکی کا دارالحکومت بھی تبدیل کیا گیا، پہلے استنبول جو تھا نا اس کے دارالحکومت تھا اسلام بول، مسجدیں تھیں، سب کچھ وہ تھا، تو اس کو انقرہ بنا دیا گیا، پھر انقرہ، اور وہ پھر وہاں پہ پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ جی وہاں پہ کوئی مسجد نہ بنائی جائے، لوگوں کو کہا گیا کہ ترکی زبان کے اندر نماز پڑھا کریں گے، عربی میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی، بچوں کو قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں تھی ترکی کے اندر جو ہے، کہ جی قرآن جب تک کہ بچہ 18 سال کا نہ ہو جائے، خود پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ورنہ جو ہے اس کو کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو تھی نا وہ پوری کی پوری ایک وہ تھی اس میں سے، یہ بھی اب ساری ایک اس میں سے ہے کہ ترکی کیا اہمیت کیا بنتی ہے، ترکی جو ہے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی بڑی وہ دی تھی، بشارتیں دی تھیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، اور جو تھا وہ سارا کا سارا وہ استنبول بنتا ہے، قسطنطنیہ جو ہے اس میں سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے قبر بھی جو ہے وہ بھی جو ہے پھر وہ اس جگہ کے اوپر وہ کی گئی ہے، اور اس کو کیسے فتح کیا، سلطان محمد فاتح نے کس طریقے سے اس کو فتح کیا ہے، بڑا یہ کہانی ہے، بڑی کمال کی جو ہے تاریخ کی جو ہے، تو کیسے جو ہے نا اس میں سے وہ کرتے ہیں۔ تو بعض کتابوں میں آپ کو اناتولیہ بھی ملے گا، اناتولیہ نام اس کا پرانا جو ہے نام جو ہے نا، اناتولیہ ترکی کے لیے جو ہے نا اناتولیہ کا بھی لفظ وہ بولتے ہیں اس میں سے، تو بعض ایسے علاقے جو ہے نا اس میں سے وہ آ جاتے ہیں اس میں سے، اس کو ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، نقشہ تو تھوڑا بہت میں نے آپ کو سمجھایا ہے، نقشے کو کیسے آپ نے پڑھنا کیسے ہے تو، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ خود تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا، تاریخ اندلس بھی پڑھیں آپ اس کو، تاریخ اندلس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح پھر یہ سائپرس، قبرص جو ہے نا، قبرص کی کیا اہمیت کیا تھی، سائپرس کی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کی کیا اہمیت تھی، کیسے جو ہے لشکر کیسے مسلمانوں کو اس کی طرف کیے ہیں پوری کی پوری اس کو فتح کرنے کے لیے جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ اب آپ کی اس کے ساتھ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کیسے وہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور کچھ چیزیں جو ہے مجھے خود بھی ذرا ایک عجیب سا ایک محسوس ہوتا ہے کہ میں بالکل جس کو کہتے ہیں نا میری اس میں ربط نہیں ہے کتابوں چیزوں کے اندر، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ میں مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کو کیا کیا چیز جو ہے نا ساری، اگر تو میں ایک ایک اس کے ساتھ چلا ہوتا ہوں نا، میں ایک ایک کانٹیننٹ کو لے کے چلتا ہوتا ہوں، ایک ایک اس کو بر اعظم کو لیتا ہوں مثال کے طور پہ، ایشیا، پھر ایشیا کی بھی ہم مختلف حصے کرتے ہیں، ایشیا کے بھی مختلف حصے کرتے ہیں، فار ایسٹ علیحدہ ہے، جنوبی ایشیا علیحدہ ہے، سینٹرل ایشیا علیحدہ ہے، سینٹرل ایشیا جو آج کل کی یہ ریاستیں جو ہے نا، جو 9 ریاستیں جو تھی نا روس نے قبضہ کی ہوئی تھی، مسلمانوں کی 9 ریاستیں جو ہے نا، تو روس کی جو ہے نا اس میں سے وہ قبضے کے اندر سے جو تھیں یہ آرمینیا جو ہے، آرمینیا، آذربائیجان وغیرہ، اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا اس میں سے، تو یہ پوری کی پوری چچنیا جو ہے، چچنیا کس جگہ کے اوپر ہے، چچنیا آپ کو نقشوں میں عمومی طور پہ نظر نہیں آئے گا، چچنیا جو ہے روس میں سے، وہ مسلمانوں کا جو ملک ہے اس میں سے، تو ہم پھر اس کو نا ایک ایک کانٹیننٹ کو لیتے ہیں کہ ایک ایک بر اعظم کے مختلف حصے کرتے ہیں، ایشیا سب سے بڑا ہوتا ہے، پھر آسٹریلیا مطلب ایشیا ہو گیا، پھر افریقہ کو پھر وہ کیا جاتا ہے، اس کی شمالی پٹی افریقہ کی، پھر اس کی جو ہے نا وسطی افریقہ ہے، پھر جو ہے نا جنوبی افریقہ ہے، جنوبی افریقہ ایک ملک بھی ہے، اور جنوبی افریقہ کے اندر ممالک بھی کچھ جو ہے نا ساتھ ملائے جاتے ہیں،
और फिर इसी तरह ही जो है ना अमेरिका के अंदर फिर उसकी रियासतों के मुख्तलिफ वो किए जाते हैं कि अमेरिका की जो रियासतें जो हैं उसको कैसे वो किया जाता है। फिर जनूबी अमेरिका है, फिर इस मुख्तलिफ हर एक इलाके के मुख्तलिफ हर चीज़ को हम लेके जाते हैं। वैसे पनामा कनाल है, तो जब हम जनूबी अमेरिका की बात करते हैं तो उधर वस्ती ये जो है ना ये अमेरिका के उसमें से आ जाता है कि जी, तो वो वहाँ पे पनामा कनाल जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह वो पूरा एक वो चलता है ये। लेकिन आप लोग बस इसको ऐसा-ऐसा पढ़ना शुरू करें और नक्शों को भी देखते जाएँगे, साथ-साथ चीज़ें जो हैं, मटेरियल जो है कुछ वो भी है, नक्शे वगैरह जो हैं। फिर इस तरह ही जो आसियान है, आसियान के जो पूरे इलाके जो हैं वो किस तरह वो बनते हैं और उसमें से कौन-कौन से ख़ास इलाके जो हैं उसमें से। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, देखिए एक मग़रबी इस्तेमार जो होता है ना, ये उसकी एक कोशिश ये होती है कि मुसलमानों को क्या करो, मुसलमानों का जितना अमीर मुल्क हो ना उसको उतना छोटा बना दो। जितना अमीर मुल्क हो उसको उतना छोटा बना दो। और वो क्या करते हैं जो अमीर मुल्क होता है ना उसको तोड़ भी देते हैं मुसलमानों से। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ब्रुनाई दारुस्सलाम अगर मैं आपको कहूँ ना कि आप ढूँढ के दिखाएँ मुझे ब्रुनाई दारुस्सलाम, है वो मलेशिया के साथ है। मलेशिया के अंदर ही जो है वो करके जो है, मलेशिया के साथ। लेकिन नक्शे में आपको ब्रुनाई दारुस्सलाम बड़ी मुश्किल से मिलेगा, नक्शे के अंदर आम जो होता है। हाँ, बहुत बड़ा कोई नक्शा हो तो उसमें दिखाया हुआ होगा उन्होंने ब्रुनाई दारुस्सलाम जो है। ब्रुनाई दारुस्सलाम दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से है। इसके जो शाह है ना शाह, ठीक है ना? बल्खी पता नहीं क्या नाम हसन बल्खी इस तरह का नाम उसमें से आता है उसमें से। तो वो जो है ये अमीर तरीन दुनिया के पहले दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। फिर उसके बाद बिल गेट्स ने उसको क्रॉस किया। इस तरह जो है अभी भी दुनिया के पहले टॉप 10 उसमें से जो है ना वो है। इसकी गाड़ियों के ऊपर क्या लगे हुए हैं? हीरे लगे हुए हैं। इसका जहाज़ दुनिया का महँगा तरीन जहाज़ है। महँगा तरीन जहाज़ है। इसकी गाड़ियाँ जो हैं ख़ास तौर पे वो कंपनीज़ मिल के बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे बीएमडब्ल्यू वग़ैरह और ये सारी वो मिल के इसके लिए गाड़ियाँ डिज़ाइन करती हैं। वो आपस में मिल के कंपनीज़ जो होती हैं। और जहाज़ जो है इसका जो है इसमें सोना और चाँदी और पता नहीं क्या कुछ हर चीज़ जो है ना उसमें से वो लगे हुए होते हैं। दुनिया का अमीर तरीन यानी मुल्क आप कह सकते हो इसको। है कितना छोटा-सा मुल्क है। छोटा-सा मुल्क है। ऐसे ही ये तोड़ा गया, ऐसे ही सिंगापुर जो है सिंगापुर, वो मलेशिया के साथ है बिल्कुल, मलेशिया के बिल्कुल कोने के ऊपर एक छोटा-सा एक हिस्सा है, मलेशिया, ठीक है ना? तो वो उसको क्या किया सिंगापुर को वो कर दिया गया। सिंगापुर सिंगापुर भी जो है ना अमीर मुल्कों में से है, दुनिया के अमीर मुल्कों में से, क्योंकि वो उसके पास जो है ना, ये जहाज़ जो गुज़रते हैं तो उसको टैक्स पे करते हैं बहुत ज़्यादा। अबनाए मलाक्का हम इसको कहते हैं, अबनाए मलाक्का जो है ना, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, वो वहाँ से जहाज़ जो गुज़रते हैं तो वो टैक्सेस पे करते हैं सारे के सारे जो हैं। तो वो तो सिंगापुर अमीर-तरीन मुल्कों में से है। वो मलेशिया का हिस्सा था एक किस्म का, उसको भी क्या कर दिया गया, तोड़ के अलहदा कर दिया गया, मलेशिया को जो है। ऐसे ही ये जो मैंने आपको अभी बताया था कि क कत ओमान का एक इलाका जो है वो बिल्कुल क्या है, यूएई के बिल्कुल सरहद के ऊपर जो है ना उसके ऊपर है। सरहद के ऊपर उन्होंने वो किया हुआ है, उसको तोड़ के जो है ना उसमें से वो बिल्कुल जो है ना एक छोटा-सा एक वो बनाया हुआ है। अब ये क्यों वजह क्या होती है कि क्यों इसको ऐसे जो है ना छोटे-छोटे से वो हिस्से जो है ना वो एक अलग कर लिए जाते हैं। तो वजह ये होती है कि जो मुल्क जितना छोटा होगा ना, ठीक है ना? जो मुल्क जितना छोटा होगा, वो उतना ज़्यादा क्या होगा खतरे में होगा और अमीर होगा तो। अमीर होगा और छोटा होगा। इसलिए कि उसको खतरा रहता है कि आस-पास वाले मुल्क कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे मुल्क जो होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी को देखते हैं कि कौन-सी थर्ड पार्टी है दुनिया के अंदर जो हमारी क्या कर सके, हेल्प कर सके। तो वो उसके रहमो-करम पे होते हैं। तो वो जो थर्ड पार्टी होती है, जो आप समझते हैं कि कौन-सी थर्ड पार्टी है, वो क्या करती है कि ठीक है ना, उसमें से एक वो था, तो उनके लिए एक मसले रहते हैं, तो वो फिर हाँ, उसको एक वो करते हैं कि जी हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। ये एक वो इलाका-सी कहानी है, सिंगापुर जो है एक उसमें से सिंगापुर असल में वो रहते हैं ईसाई उसमें से वो हैं। लेकिन देखें जो चीज़ आ रही होती है इतनी आसानी से कोई भी मुल्क छोड़ता नहीं है अपने इलाके को। कोई मुल्क इतनी आसानी से अपने इलाके को छोड़ा नहीं करता। कि आप कहो कि जी सिंगापुर वाले जो थे क्योंकि क्रिश्चियनिटी का बड़ा वो था वहाँ पे और वो मलेशियंस उनमें से वो करते थे, तंग करते थे और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं होता। इतनी आसानी से किसी मुल्क को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना? चाहे वो भी हो, तो उसके पीछे बहुत सी कहानियाँ होती हैं। तो ये तो जनाब आपका वो हो गया एक तो, ठीक है जी?
अच्छा जी। आगे मैं चलूँ कुछ में और कोई ऐसी चीज़ जो आपको जुग्राफ़िया के लिहाज़ से मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं कोई, क्योंकि मुझे खुद बहुत सी चीज़ों में यूरोप के अंदर आ गया, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आ गया, वस्ती अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 1 मिनट में ज़रा। अच्छा देखो, अब एक चीज़, एक और जो चीज़ वो थी, देखो कुछ होते हैं इसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप किसे कहा जाता है, ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको, लेकिन मैं फिर भी ताकि नक्शों को, ताकि क्योंकि नक्शा अगर आपको समझ आ जाता है ना चीज़ें, आप तो आप खुद चीज़ें। पॉलिटिकल मैप वो होता है जिसमें क्या किए हुए होती हैं, जिसमें मुल्कों की सरहदें ज़िक्र की हुई होती हैं। ये फलाँ मुल्क है, ये फलाँ मुल्क है। ये पॉलिटिकल मैप है। जैसे मैं आपके सामने अभी रखा हुआ है, तो ये पॉलिटिकल मैप है। ठीक है ना? देखो अगर आप देखोगे तो कोई वैसे कोई सरहदबंदी नहीं होती, हदबंदी नहीं होती। अब पाकिस्तान और इंडिया की कोई हदबंदी की हुई है किसी जगह के ऊपर, ये इंडिया है या पाकिस्तान है या फलाँ है। और वो आपस में तकरीबन एक जैसे, जो इलाके करीब-करीब एक जैसे ही वो सारे आ रहे होते हैं। ठीक है ना? ये क्या कहलाते हैं? ये पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं। सियासी सियासी नक्शे जो होते हैं, जिसमें मुल्कों की जो है ना वो तक़सीम, दुनिया के अंदर 200 से ऊपर जो है ना वो क्या हैं, ममालिक हैं। 200 से ऊपर जो है ना ममालिक हैं। तो वो सारे के सारे जो है ना उसमें से मुख्तलिफ कुछ छोटे, कुछ जज़ायर बन जाते हैं, कुछ इस तरह वो बन के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर से वो बन जाते हैं। ये पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं। और एक होता है जिसको आप फिज़िकल मैप कहते हो। उसको समझो कि फिज़िकल मैप क्या होता है? फिज़िकल मैप जो होता है ना, फिज़िकल मैप जो होते हैं, वो क्या होता है, वो मुल्कों, वो ये बताते हैं फिज़िकल मैप कि जी किसी मुल्क की जो आपके पास किसी मुल्क के अंदर आपके क कौन-कौन से इलाके जो है ना पहाड़ों वाले कौन से, उसमें मुल्कों की वो नहीं की हुई होगी फिज़िकल मैप के अंदर। ठीक है ना? इसको तबी जुग़राफ़िया कहते हैं, तबी जुग़राफ़िया, ठीक है ना? वो सियासी जुग़राफ़िया होता है, पॉलिटिकल सियासी जुग़राफ़ी, और ये क्या है? ये तबी जुग़राफ़िया जो मैंने अभी आपके सामने रखा है ना, देखें। तो ये इन्होंने कोई मुल्क नहीं बनाए हुए हैं, मुल्क नहीं बनाए हुए, उन्होंने एक वो इलाके बस ऐसे वो पूरा एक वो शो किया हुआ है, कहीं पर पहाड़ी इलाकों की वो है, किसी जगह के ऊपर, लेकिन आपको कोई मुल्क नहीं मिलेगा। आप कहो कि जी हमें तो पता चल रहा है कि ये फलाँ मुल्क है या फलाँ मुल्क है। ये मुल्कों की तक़सीम नहीं की हुई होती है उन्होंने, कोई हदबंदी नहीं की हुई होती है। वो वैसे आपको बता दें तो बता दें, लेकिन ये क्या होगा, सारे के सारे ये एक उसमें से सारे एक जैसे वो इलाके चल रहे होते हैं। ठीक है ना? ये इसको कहते हैं तबी जुग़राफ़िया कहते हैं। तो तबी जुग़राफ़िया के अंदर भी आपको जानना पड़ता है कि किस इलाके के अंदर क्या वैसे वो है, उसमें से कौन-सा इलाका जो है ना बर्फ़ानी इलाका है, कौन-सा पहाड़ी इलाका है, कौन-सा जो है वो खुशकी वाला है, कौन-सा डेज़र्ट है। डेज़र्ट का मतलब है कि क्या कहेंगे, सहरा जो है ना, सहराई इलाके जो हैं, तो वो इस तरह के वो सहराई इलाके भी होते हैं दुनिया के अंदर जो है, तो वो भी चल रहे होते हैं। तो वो उसके अंदर जो है, उसमें से तो ये भी एक वो होता है। ये अब आपके सामने जो अगर इस तरह का नक्शा आपके पास आएगा तो देखना लिखा हुआ होगा फिज़िकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। फिज़िकल मैप, तो इसका मतलब है ये सियासी जुग़राफ़िया नहीं है, ये जो है ये सियासी वो नहीं है, बल्कि ये क्या है, तबी वो है, कि इसमें से मुल्कों की जो है ना वो देखते हुए जो है। तो इनका बड़ा एक असर पड़ता है कि इसलिए कहा जाता है कि जनाब हाँ, पानी हो गया, ये इलाके जो आपके पास मादनियात होती हैं, उन पे कहा जाता है कि जी तीसरी जंग अज़ीम जो होगी वो पानी के ऊपर होगी। तीसरी जंग अज़ीम जो है वो कि पानी को कब्ज़ा करना जो है ना, किस तरीके से जो है ना, और इसलिए जो हम बहुत से तनाज़ात चल रहे होते हैं, वो करने के होते हैं। बहुत से इलाकों को कब्ज़ा इसलिए किया जाता है कि वहाँ के जो आप किसी दुश्मन इलाके के वो कंट्रोल कर सकते हो। तो वो ये भी एक वो होता है, या आप किसी एक ऊँचे इलाके के अंदर बैठे हुए होते हो। मिसाल के तौर पे सचिन है, तो सचिन की क्या एक अहमियत है, पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है और इंडिया के लिए क्या एक अहमियत है सचिन की, ठीक है ना? दुनिया की सबसे ऊँची बैटलफ़ील्ड है, ऊँची जो है ना सतह समंदर से जो है बैटलफ़ील्ड जहाँ पे जंग चल रही है, उसकी अहमियत क्या होती है? वो क्यों की जाती हैं? तो जंगें भी जो होती हैं या कोई वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसके पीछे क्या होते हैं? कौन से तो उसको जो है ना एक वो किया जाता है। 1 मिनट। अच्छा जी। वो साथी ने मुझे कल कहा भी था कि जनाब आप हमें वो दिखाएँ कि जी उसमें से
جی لیں مشہور دریا مشہور شہر السلام علیکم مفتی صاحب، آواز نہیں آ رہی کوئی.
अस्सलाम वालेकुम मुर्सद, आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ओके? नेट मेरे ख्याल में। अब हम ज़रा फल्कियात की बातें शुरू कर रहे हैं। फल्कियात के हवाले से जुग्राफिया के ऊपर क्योंकि आप अब थोड़ा बहुत वो कर लेंगे, देखेंगे उसको चीज़ों को। फल्कियात के अंदर हम आ जाते हैं। अब उसी चीज़ की तरफ आते हैं कि जो हम पहले उस दिन बात कर रहे थे कि जनाब आपके पास ये क्या आते हैं? ये आते हैं जनाब अली अर्श बदलते हैं। और जो इस तरीके से आपके सामने आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके तूल बल कहलाते हैं। ठीक है ना? इसको लॉन्गिट्यूड कहते थे। लॉन्गिट्यूड जो है ये ऊपर से इस तरीके से नीचे से वो आ रहे होते हैं। हमने कहा था कि दुनिया का जो मरकज़ है इसके अंदर से अर्ज़ बल के हिसाब से उसको हमने ख़त्े इस्तिवा कहा था, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। और ऊपर से नीचे की जानिब जो था वो तो हर जो है ना वो मरकज़ बन सकता था। कोई भी जो लाइन है वो मरकज़ बन सकती थी। उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए उसको मरकज़ जो था वो बनाया जाता था। तो उसके लिए हमने कहा कि जनाब ये जो होगा अपना प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच जिसको कहते हैं ग्रीनिच, तो उस जीएमटी कहते हैं उसको जीएमटी, ग्रीनिच, जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम कहते हैं जीएमटी। ये दुनिया के लिए क्या माना गया? ये मरकज़ मान लिया गया वक़्त के लिए। ये दुनिया के लिए वक़्त के लिए इसको मरकज़ माना गया है। इसको कहते हैं जीएमटी कहते हैं मरकज़, दुनिया का मरकज़ जो है, ये जीएमटी कहलाता है। ठीक है? अच्छा, ईरान वाली बात खत्म रह गई थी ईरान वाली। चलें वो ईरान वाली फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ फिर उसमें से। तो ये जीएमटी है, ठीक है? इसको कहते हैं जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम जो था, ये उसमें से वो किया गया था। अब आपने याद रखना है कि आम तौर पे आपको जो ग्लोब्स मिलते हैं दुनिया के अंदर, जो ग्लोब्स मिलेंगे आपको, वो क्या होता है? उसमें से जो ग्लोब आपके पास होता है उसमें से तो आप देखेंगे तो उन्होंने 15-15 डिग्री के ऊपर उन्होंने उसको वो की बनाया हुआ होता है। 15 डिग्री के फासले से वो बना हुआ होता है। मैं एक मिनट ग्लोब आपको जी, देखिए जी, स्क्रीन आ गई है? वॉइस देखिए। ठीक है? ये ग्लोब जो बने हुए होते हैं, इस पे आप देखेंगे ऊपर से जो ये लाइनें जो आ रही होती हैं, इन 2 लाइनों के दरमियान में, ये 2 लाइनों के दरमियान में इन्होंने जो आपस में जो फासला रखा हुआ होता है, आम तौर पे वो 15-15 दर्जे का फासला होता है। 15 दर्जे का फासला होगा, 15 दर्जे का ये जो है ना, ये इसमें से ये फासला होगा। और ये आपको जो ग्लोब जब आप देखेंगे, तो आपको तकरीबन 24 लाइनें मिलेंगी ये, 24 लाइनें मिलेंगी। ऊपर से नीचे की तरफ ये जो लाइन आ रही है ना, मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होगा कि 24 घंटे को उन्होंने क्या किया हुआ है, 24 लाइनें उन्होंने ज़िक्र किए होंगे, 24 लाइनें। और नीचे जो होती है ना, उन्होंने घड़ी का निशान भी बनाया हुआ है। घड़ी का निशान भी बना हुआ होता है, नीचे जो होता है उसमें से। ठीक है, एक मिनट।
घड़ी का निशान, ठहर जाए। जी। आ गई जी, 1 मिनट आ गया। ये जो थी ना, ये लाइनें जो मैं आपके सामने वो कह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे जो लाइनें आ रही हैं ना, इनके दरमियान में ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ऐसे ये जो लाइन है, ये जो ऊपर से नीचे ये यूं करके जो लाइनें आ रही हैं इस तरह करके, ये इन सब के दरमियान में 15-15 दर्जे का फासला होगा, 15 दर्जे का, 15 डिग्री का फासला होगा। और यहाँ पे जो टाइम होगा ना, मिसाल के तौर पे इधर अगर जो है ना, मिसाल के तौर पे 11 बज रहे हैं, तो ये जो इसके मशरिक की तरफ आएंगे तो इसमें 1 घंटा आगे होगा। आवाज नहीं है, मिल जाएगा, मिला जो करें यार। देखिए जी, ठीक है, रिपीट करता हूँ, वापस रिपीट करता हूँ। देखिए जनाब, ये हमने एक बात की है कि ये जो ऊपर से जो आ रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, ये तूल बल कहलाते हैं, तूल बल कहलाते हैं ये सारे के सारे, ठीक है ना। आम तौर पे क्या होता है, नक्शों के अंदर जो ग्लोब बना हुआ होता है, इसमें ये 24 लाइनें आपको मिलेंगी, ज्यादातर ऐसा ही होगा। 24 लाइनें, ये वाली जो ऊपर से नीचे आ रही है ना, ये 24 लाइनें होंगी। और हर लाइन के दरमियान में 15 दर्जे का फर्क होता है, 15 दर्जे। असल में होता क्या है कि ये जो आम तौर पे एक ग्लोब होता है, ये 360 दर्जे है, 360 दर्जे, 360 डिग्री से। आपको मालूम है कि एक सर्कल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 360 होते हैं, 360 होते हैं। तो अगर 15 दर्जे के फासले के ऊपर अगर एक लाइन बनाई जाए तो 24 लाइनें बनेंगी। 24 ज़रबे 15 क्या बनता है, 360। 24 ज़रबे 15, 360। तो उन्होंने वो ये कहते ये हैं कि आप क्या करो कि 15 दर्जे के ऊपर एक लाइन इस तरह की खींच लो जिसको तूल बल की लाइनें कहलाई जाएं, और इन दोनों के टाइमिंग्स के दरमियान में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, 1 घंटे का डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने जहाँ पे लिखा है वहां पे 11 बज रहे हैं, तो अगर उसके मशरिक में आप जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, तो वहां पे क्या बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे। और अगर आप किधर चले जाओगे, उसके पीछे चले जाओगे मिसाल के तौर पे, तो वहां पे क्या बज रहे होंगे आपके, मिसाल के तौर पे वहां पे 10 बज रहे होंगे। जो जो आप मशरिक की जानिब आते हो, मशरिक की तरफ जाओगे तो 1 घंटा आगे होगा। अगर आप उसके मगरिब की तरफ जाओगे उस लाइन के अंदर, तो वो क्या आएगा, वो बनेगी जनाब आपकी पीछे की जानिब बन जाती हैं।
ٹھیک ہے نا. یہ 24 لائنیں عمومی طور پہ ہوتی ہیں، جس کو آپ 12 بھی وہ کر سکتے ہو کہ جی 12 لائنیں جو ہے نا 12 ایک طرف، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا خط تاریخ. خط تاریخ یہ تھا نا، یہ ڈیٹ لائن تھی، تو ڈیٹ لائن کے اپوزٹ گرینچ تھا. تو یہاں پہ کیا ہوگا، مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ دن بدل رہا ہے تو اس سے جو اس کے ابھی دن یہاں پہ بدلا ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، جو آپ مغرب کی جانب جاؤ گے تو وہ 1 گھنٹہ پیچھے ہوں گے، 1 گھنٹہ پیچھے ہوں گے، یوں کرتے 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 اس میں سے. اور گرینچ سے اگر آپ مشرق کی جانب جاؤ گے تو آپ 1 1 گھنٹہ آگے بڑھتے جاؤ گے. پاکستان کا جو ٹائم ہے گرینچ سے وہ 5 گھنٹے آگے ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ 5 GMT +5 GMT کہتے ہیں ہم اس کو. پاکستان کا ٹائم کیا ہے، +5 GMT. مثال کے طور پہ اگر یہ GMT کی لائن ہے، مین لائن یہ ہے GMT کی، تو پاکستان کی لائن اگر یہاں سے گزر رہی ہے، 5 لائنیں جو ہے اس میں سے اگر یہاں سے گزر رہی ہے، تو ہم پاکستان جہاں سے گزر رہا ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں +5 GMT. کیا مطلب، ہم گرینچ سے 5 گھنٹے آگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم گرینچ سے مشرق کی جانب ہیں. تو جب ہم گرینچ سے مشرق کی جانب ہوتے ہیں تو ہمارا ٹائم آگے ہوتا ہے. اچھا، انڈیا کا ٹائم ہم سے آدھا گھنٹہ آگے ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انڈیا کا کیا ہوا، انڈیا ہم سے اور زیادہ مشرق کے اندر ہے. اچھا، بنگلہ دیش کا ٹائم پاکستان سے 1 گھنٹہ آگے ہے، تو 6 گھنٹے. تو بنگلہ دیش کے +6 GMT ہے. ایسے ہی آپ ملیشیا کا ٹائم دیکھیں گے، آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ وغیرہ کا دیکھیں گے تو وہ ہم سے بھی 4 4 5 5 گھنٹے آگے ہیں، ٹھیک ہے نا، 6 گھنٹے اس طرح مختلف. تو وہ ان کا ٹائم کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ +10 GMT ہے. اچھا، آپ اگر اس پہ جائیں گے، مثال کے طور پہ اگر آپ اسپین میں چلے جاؤ گے یا ادھر کوئی اور وہ چلے جاؤ گے تو وہ مائنس کے اندر ہے، وہ -GMT ہے. ایسے ہی انگلینڈ کے اندر، امریکہ میں چلے جاؤ گے تو وہ مائنس کے اندر ہے. تو وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہے GMT سے. تو جو آپ مشرق کی جانب آتے ہو تو ٹائم کیا ہو رہا ہوتا ہے، ٹائم آگے جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور مغرب کی جانب GMT سے جب جاتے ہو تو ٹائم پیچھے کم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور ہم مشرق میں ہیں نا، تو پاکستان میں ہمارا ٹائم اس وقت بج رہا ہے 12:50، لیکن GMT پہ جو ٹائم ہے اس وقت وہ ہے 7:50 ہے. GMT کا ٹائم جو ہے 7:50 ہے GMT کا. تو اس لیے برطانیہ کے اندر جو اصل ٹائم ہے وہ کیا ہے، 7:50 ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی گھڑیوں کو، کلاک کو آگے کر دیتے ہیں، 1 گھنٹہ وہ آگے کر لیتے ہیں کلاکس کو. تو ان کا ٹائم جو ان کی گھڑیوں میں ٹائم بج رہا ہوگا وہ 8:50 بج رہے ہوں گے اس میں سے. لیکن اصل GMT جو ان کا ٹائم ہے وہ کیا ہے، وہ ہے 7:50 بن رہا ہے GMT جو ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہے نا یہ تو اس میں سے آ جاتا ہے. اس کو جو ہے نا بس اس کو آج ہم اتنا رکھتے ہیں. کل پھر میں اس کو نا تھوڑا سا آپ کو کر کے، کیونکہ اب ہم 2 دن جو ہے نا، اب ہفتہ اور اتوار ہمارا صرف فلکیات کے اوپر ہوں گے. میں سافٹ ویئر وغیرہ کرواؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اس میں سے. اچھا، یہ ٹائم کیوں آگے کیوں کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بھی جو تھا نا، مشرف صاحب جو تھے نا، جو ہے نا ان کی جو ہے نا ان کی حرکتیں تھیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے، انرجی سیونگ کے لیے کیا کر دیا جائے، 1 گھنٹہ کیا کر دینا چاہیے پاکستان کے اندر بھی، اس کو بھی ہمیں آگے کر دینا چاہیے. تو ہم لوگ کیونکہ ویسٹ کو نقل کرتے ہیں تو ہم ہر چیز میں نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں ویسٹ کو جو ہے، کیونکہ ویسٹ کے اندر امریکہ میں ٹائم آگے ہوتا ہے جناب، انگلینڈ کے اندر ٹائم آگے ہوتا ہے، یورپ کے اندر ٹائم کو آگے کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، 1 گھنٹہ ہمیں بھی گھڑیاں آگے کر دینی چاہیے، تاکہ اس سے کیا ہو جائے گا، بچت ہو جائے گی. یہ جس بندے کو فلکیات کا نہیں پتا نا، تو یہ وہ اس طرح کی وہ بدنہ باتیں کر سکتا ہے. جس کو فلکیات کی تھوڑی بہت سمجھ ہے نا، تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. اور پتہ نہیں ان کو مشورے دینے والے بھی کتنے ذہین لوگ ہوتے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ جہاں پہ دن اور رات کے اندر بہت زیادہ ڈفرنس آ جائے گا نا، وہاں پہ واقعی DST فائدہ دیتا ہے، ڈے سیونگ ٹائم آپ کو فائدہ دیتا ہے. لیکن جہاں پہ دن اور رات کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ کا کیا مطلب ہے، زیادہ ٹائم ڈفرنس نہیں ہوتا اس میں. ابھی جس طرح جو ساتھی آپ کے انگلینڈ کے اندر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا روزہ کتنے کتنے گھنٹے کا آئے گا، 18 19 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ آپ کا بن رہا ہوگا. 20 گھنٹے کا روزہ سوچیں ذرا آپ، ٹھیک ہے نا. ناروے وغیرہ کے اندر 22 22 گھنٹے، ٹھیک ہے نا، 22 23 گھنٹے جو ہے وہ جا رہا ہوگا ناروے کے اندر جو ہے. اور اچھا سردیوں میں یہ روزے آئیں گے جب ان کے، تو ان کے کتنے ہوتے ہیں دن، ان کی دن کی لمبائی کتنی ہو جائے گی، 10 گھنٹے کا روزہ، 11 گھنٹے کا روزہ جو ہے سردیوں کے اندر جو ہے. تو کیا ہوتا ہے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، مطلب کبھی رات بہت لمبی ہوگی، کبھی دن بہت لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں
تو یہ ممالک کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، جب ہمارے پاس دن کا ایک فائدہ ہے، مثال کے طور پہ رات کو، اب انگلینڈ وغیرہ کے اندر آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ رات کو اگر آپ 3 سوا 3 بجے صبح نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر تو ہماری کبھی بھی نماز جو ہے نا وہ 3 بجے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، ہم بہت جلدی بھی آ جائیں گے، پاکستان کے جو اوپر کے علاقے ہیں اس میں سے تو وہ وہی پونے 4 اس طرح جو ہے نا، اس طرح کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور آپ ان کے جو ہیں وہ تو رات کو 2 ڈھائی بجے بھی جو ہے نا نماز آ رہی ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ سورج نے تھوڑی دیر میں نکل آنا ہے، اور سورج نکل آئے گا اور جا کے انہوں نے کام شروع کرنا ہے 9 o'clock، 9 to 5 دنیا چلتی ہے، 9 to 5 جو ہے، سورج نکلا ہوا ہے جناب رات کے 3 بجے کا، میں ویسے وہ رات کہہ رہا ہوں لیکن رات تو نہیں ہے وہ، لیکن سورج سمجھو 3 بجے کا رات کو نکلا ہوا ہے، اور آپ جا رہے ہو کتنے بجے اس کے اوپر، جو ہے 9 بجے جا رہے ہو، وہ کہتے ہو کہ بھائی ہم کیا کر لیتے ہیں، اپنی کلاک کو 1 گھنٹہ آگے کر لیتے ہیں، تاکہ ایکچولی جو ٹائم ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ایکچوئل ٹائم وہ 8 ہوگا، لیکن ہماری گھڑی کیا بتا رہی ہوگی، وہ 9 بتا رہی ہوگی، وہ 9 بتا رہی ہوگی، تو ہم 9 to 5 جو ہے نا وہ واپس آ کے، تو ہم 5 o'clock جب واپس آ رہے ہیں تو ایکچولی وہ کیا ہوگا، وہ 4 o'clock ہوں گے، وہ 4 o'clock ہوں گے، تو ایک کیونکہ ایک اثر پڑتا ہے، اب آپ کہیں گے کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، آپ اپنی گھڑیوں کو جب آپ آگے کر لیتے ہو نا، تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے آپ کی لائف کے اندر، آپ کی ایک عادت ہوتی ہے، آپ کہتے ہو کہ جی جب میں نے رات کو سونا ہے 10 بجے میں سوتا ہوں رات کے وقت، تو میری گھڑی جو ہوتی ہے نا اس کا میری زندگی کے اندر اثر ہوتا ہے، تو میں 10 بجے اگر سوتا ہوں تو میری گھڑی جب 10 بجے آئے گی نا، اگرچہ اس وقت 9 بج رہے ہوں گے، 9 بج رہے ہوں گے، تو لیکن اس گھڑی کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ آپ کیا کرتے ہو، آپ اس وقت جلدی سونے چلے جاؤ گے، پھر آپ جلدی چلے جاؤ گے، تو آپ کو رات کا کیا ہو گیا، ایک گویا ایک لمبا حصہ آپ کو کیا مل رہا ہے، رات کو سونے کے لیے آپ کو وہ مل رہا ہے اس وقت ٹائم کے اندر سے جو ہے، اور آپ اپنی لائٹنگ کی بچت بھی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی دکانیں جلدی بند کر دو گے، یہ ساری چیزیں جو ہے، تو وہاں پہ یہ چیز فائدہ دیتی ہے، سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں جب یہ کیا تھا تو پاکستان میں تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمارا لمبے سے لمبا دن کتنا کا ہو جائے گا، جو ہے نا وہ 15 16 گھنٹے کا ہو جائے گا، تو پھر بھی ہماری رات تو پھر بھی 7 8 گھنٹے کی رات، تو میں نے مغرب سے لے کر صبح جو ہے سورج کے طلوع ہونے تک جو ہے ہمارے پاس پھر بھی 7 8 گھنٹے تو ہمیں تو پھر بھی رہتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم نے کیا کام کیا کیا کہ جی مساجد نے کیا کر دیا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم پشاور میں ہی تھے، تو مساجد کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے اس ٹائم پہ چلتی تھیں، پرانے ٹائم کے اوپر، اور سارا، اور جب بھی ہوتا تھا اور ہم پاگل ہوئے تھے، نوے ٹائم یا زور ٹائم، نوے ٹائم زور ٹائم، بس ہمارا یہی چل رہا ہوتا تھا، نوے ٹائم یا زور ٹائم جو ہے، تو میں اتنا پاگل ہوا تھا نا کہ بھائی کسی سے ٹائم پوچھو تو اب وہ کہے کہ جی نوے ٹائم یا زور ٹائم جو ہے نا، یعنی پرانا ٹائم یا نیا ٹائم جو ہے نا، تو وہ یہ چیزیں چلتی رہتی تھیں، ہمارے ہاں ہو نہیں سکتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکویٹر سے جو جو اوپر کی جانب جاتے ہیں نا، اب میں سائنسی تھوڑی سی اس میں آتا ہوں، اکویٹر سے آپ جو جو اوپر کی جانب جاتے جاتے ہو، یعنی آپ کا عرض بلد جو ہے وہ جو جو اوپر کی جانب چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا جائے گا، دن اور رات کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے نا، مطلب اس کی لینتھ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے دن اور رات میں، جو جو آپ اکویٹر کے پاس آتے جاتے ہو نا، تو وہاں پہ دن اور رات تقریباً برابر ہوتے ہیں، خط استوا کو استوا کہتے کیوں ہیں، اکویٹر کو اکویٹر کہتے کیوں ہیں، کیونکہ یہاں پہ تقریباً پورا سال کیا ہوتا ہے، دن اور رات کی جو آپس میں جو لمبائی ہوتی ہے وہ برابر برابر چل رہی ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ سمجھو کہ اگر دن 12 گھنٹے کا ہے تو رات بھی کیا ہے، تقریباً 12 گھنٹے کی ہے، اس کو کہتے ہیں خط استوا، جو جو آپ اس سے اوپر کی جانب جاتے جاؤ گے یا نیچے کی جانب جاتے جاؤ گے، یعنی آپ شمال میں جاتے جاؤ گے یا جنوب میں جاتے جاؤ گے، تو دن اور رات کے جو آپس میں جو وہ ہے وہ زیادہ فاصلہ ہوتا جائے گا، تو پاکستان خط استوا سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے کہ جس میں کیا ہو اتنا زیادہ کوئی فرق بن جائے، ہاں جو ممالک خط استوا سے زیادہ دور ہوتے ہیں، خط استوا سے، چاہے وہ شمالن ہو یا جنوبن ہو، وہاں پہ کیا ہوگا، ڈی ایس ٹی فائدہ دے گا آپ کو، لیکن جو خط استوا کے قریب ہوں گے وہاں پہ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا ڈی ایس ٹی جو ہے، بات سمجھ میں آئی ہے، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی آپ کو، کیونکہ جو ہے نا یہ ذرا ایک تھوڑی سی ایک وہ ہو جاتی ہے، کل میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کروں گا، تاکہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ چیزیں بھی بتاؤں کہ فلکیات کی اس میں سے یہ کیا ہوتا کیا ہے، کہ اس میں سے سورج جو ہوتا ہے، آپ کہتے ہو کہ جی جی مکہ کے اوپر آج سورج جو ہے آج خانہ کعبہ کے اوپر چمکے گا، اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ ساری یہ طول بلد اور عرض بلد ہی ساری کی ساری ہمیں کیا کریں گے، ٹائمنگز اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ بتائیں گی ہمیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تھوڑی بہت میں بتاؤں گا، ہے تھوڑا سا ذرا یہ مضمون تھوڑا سا خشک مضمون ہوگا، اچھا فلکیات کا ذرا تھوڑا سا خشک ہوتا ہے،
लेकिन जो है अगर आप उसको अगर आप जम के बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बातें आपको समझ आएँगी, कुछ ना कुछ। तो इंशाल्लाह आप कुछ इसको कोई फ़ायदा हो जाएगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि वो बेकार इल्म नहीं है फ़ल्कियात जो है, बड़े फ़ायदे की चीज़ है और आपकी लाइफ़ के अंदर जो है ना वो देता है आपको बड़ा फ़ायदा देता है उसमें से। तो बेकार इल्म नहीं है, लोग उसको एक बेकार और एक वो समझते हैं कि जी बिल्कुल उसमें से हालाँकि क्या है, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर इसका बड़ा एक असर पड़ रहा होता है। ठीक है जी, बस ये एक टूटी-फूटी कोशिश है बस अल्लाह ताला जो है मुझे खुद भी बाज़ दफ़ा बड़ा दुःख हो रहा होता है कि मैं वाक़ई बहुत ही वो है क्लास कल नहीं हफ़्ते को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टूटी-फूटी क्लास है। लेकिन उसकी वजह जो है ना शायद यही है कि वो मुझे मैं 6 दिन में कितना उसको मैं जितनी चीज़ों को जोड़ने की भी कोशिश करूँ और मैं पूरे-पूरे दिन बैठ के स्लाइडें बनाऊँगा तो तब भी मैं उसको अब वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो चीज़ मटीरियल है वो असल में वो है, वो लंबा मटीरियल है। जो मैंने बताया था आपको कि वो 14 यानी 1 हफ्ते का मटीरियल है, 8-9 दिन का मटीरियल है और जिसमें 4 घंटे की क्लास का मटीरियल है, वो 4 घंटे की क्लास का। तो उसको आप छोटा करना और उसको ये चीज़ें करना ज़रा वो था। ठीक है जी। तो इसमें से हाँ, ये करेंगे इंशाल्लाह हम जो इंग्लैंड के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं आपके 15 डिग्री, 18 डिग्री के जो लड़ाई झगड़े हैं, मिसाल के तौर पे इंग्लैंड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ जो रोज़ा बाज़ लोगों का रोज़ा जो है ना वो घंटा-घंटा, सवा-सवा घंटा लंबा है। दूसरे एक मस्जिद के अंदर क्या होता है, एक मस्जिद के अंदर रोज़ा जो है वो सवा घंटा, डेढ़ घंटा लंबा है, दूसरी मस्जिद के अंदर क्या है, रोज़ा छोटा है 1.5 घंटे का। ये क्या मसला है भई? कि नमाज़ और इसमें से जो है ना उसमें से तो एक लोग क्या कर चुके होते हैं, वो सोने भी आ चुके होते हैं और दूसरे लोग अभी क्या करने जा रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं दूसरी मस्जिद के अंदर। तो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, 15 डिग्री, 18 डिग्री इसको हम कहते हैं। 15 डिग्री, 18 डिग्री इंग्लैंड के अंदर। अमेरिका के अंदर किबले के ऊपर लड़ाई हैं, किबले के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई हैं, कि जी वो कहते हैं कि जी हम कौन-सा मेथड इस्तेमाल करेंगे किबले के लिए जो है। बाज़ मसाजिद का किबला एक जानिब है, बाज़ मसाजिद उसी शहर के अंदर दूसरी किबला दूसरी जानिब है। वो क्यों होता है? ठीक है ना? ये एक बहुत बड़ी एक वो है। अभी वो नॉर्वे का मैंने आप लोगों को नहीं बताया, नॉर्वे का मैं आया हुआ था, नॉर्वे के अंदर अच्छा, वो बड़ी एक वो चल रही है नॉर्वे के टाइमिंग्स को चेंज करने के हवाले से, तो इसमें से ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह हम जो है ना, इसको कल जो थोड़ा-सा इसको करेंगे, ठीक है ना? तो उसमें से हम वो करेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जो है, सलाम।